बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। पाकिस्तान में जाती उमरा को एक खौफ लाहक हो गया है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से राब्ते में आ गई है। पिछले एक हफ़्ते की डेवलपमेंट्स अगर आप देखें तो ये मुलाकात करवाई नहीं जा रही थी। पाकिस्तान की हुकूमत से जब ये सवाल होता है कि आप मुज़ाकरात में मेन स्टेक होल्डर्स हैं तो मुलाकात क्यों नहीं करवाते, तो दो लोगों ने इस हवाले से अपनी बेबसी का इजहार किया कि ये इख्तियार हमारे पास नहीं है। एक थे जी स्पीकर कौमी असम्बली और दूसरे थे इरफान सदीकी साहब, और तीसरा जो शख्स इसके अंदर शामिल है वो है राना सनाउल्लाह। उन्होंने भी अपनी इस बेबसी का इजहार किया। अचानक इमरान खान से मुलाकात हो जाती है मुज़ाकराती कमेटी की, और वो भी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, और आप नून लीग में राब्ते करें तो पता ही चलता है कि वहाँ पर लोग हैरान थे कि यार ये मुलाकात हमने तो नहीं करवाई, और ये मुलाकात करवाने वाले कौन हैं। इतवार के दिन दरवाजे खुले, लोग अंदर गए, इमरान खान से मुलाकात हुई और फिर बाहर आ गए। इस तरह की मुतअद्दिद एग्जाम्पल्स मौजूद हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को परेशान कर रही हैं, और उन्हें अब ये समझ नहीं आ रही कि यार इन्हां दी गल ते साडे नाल होई सी, तो अब ये किसके साथ बात कर रहे हैं। हमारी बात हो गई है, ये वो नारा है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने लगाया कि हम इलेक्शन में जीत जाएंगे, और फिर जो कुछ इस मुल्क की जमहूरियत के साथ हुआ वो पाकिस्तान की आवाम ने और दुनिया ने देखा। अब इन्हें ख़तरा ये पड़ गया है कि हमारी तो इनसे बात हुई थी, अब इन्होंने किससे बात कर ली है। सबसे बड़ा मसला जी इस वक्त कैदी नंबर 804 के हवाले से GHQ को ये है कि ये मानते क्यों नहीं है। अगर आप पाकिस्तान की 77 साल तारीख उठाकर देखें ना, तो GHQ की नर्सरी से बहुत सारी जमातें बनी, उन्हें इक़्तिदार में लाया गया, बड़े बड़े सियासतदानों को आपने इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म भी बनाया, और GHQ हमेशा से ही काम करता रहा है। तमाम जमातों की ऑलमोस्ट हिस्ट्री आपको यही नज़र आएगी। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का मसला ये रहा कि इनको आदत थी नवाज शरीफ की, कि जिसे आदत है डील करने की और इन्हें डील पेश करने की, और फिर डील में बहुत सारे ब्रोकर्स भी होते हैं, कुछ गारंटीज ली जाती हैं और ये अपना उल्लू सीधा करते हैं। इनको आदत पड़ी हुई थी आसिफ अली जरदारी साहब की, इनको आदत पड़ी हुई थी इक़्तिदार में बैठी उन छोटी छोटी जमातों की जो इनके इशारों पर चलती है। लेकिन पहली दफ़ा इनका टाकरा हुआ इमरान खान से, और इमरान खान अब मान नहीं रहा। ये सबसे बड़ी इस वक्त एक मुश्किल बनी हुई है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए, और वो चाहते थे कि इमरान खान साहब भी उसी तरह इनकी बात माने जिस तरह पाकिस्तान के तमाम सियासतदान हमेशा अच्छे बच्चों की तरह बात मानते रहे। लेकिन इमरान खान, चूंकि उसकी बात पाकिस्तान की आवाम से हो गई है, इसीलिए इमरान खान इनसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान के अंदर ना जी एक नहीं कई सहाफ़ी और जितने बीरबलों का ये काफिला कबीला और जितने इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदगान और प्लांटेड लोग आपको जगह जगह नजर आएंगे, हुकूमत के जितने भी बीरबल हैं वो आपको ये कहानियां सुनाते हैं कि यार इमरान खान मान नहीं रहा। प्लांटेड खबरें तो ये होती है ना कि इमरान खान के बारे में उनके कैरेक्टर असैसिनेशन की जाए, लेकिन यहाँ पर ये लोग आपको सुनाते हुए नजर आएंगे कि इस्टेब्लिशमेंट जाती है, दरवाज़ा खोलती है, बैरक खुलती है, लेकिन बैरक खुलने से पहले ही आवाज़ आ जाती है कि खबरदार तुम अंदर डील लेकर आए और मैं तुम्हारी बात को तस्लीम नहीं करूँगा। तो ये मुश्किल है जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जिसका इस वक्त सामना कर रही है। दूसरी तरफ नून लीग को खौफ ये है कि अगर इनकी बात इनसे हो गई और हमारी रिप्लेसमेंट तैयार होगी तो फिर हमारा क्या होगा। हमने तो सब कुछ अपना कुर्बान कर दिया, यानी जो जुआ खेला था उसमें रियासत का नाम लेकर अपनी सियासत को भी कुर्बान कर दिया, और अब हमारे पास क्या रहेगा। पाकिस्तान में कुछ लोग जो नून लीग से ताल्लुक़ रखते हैं वो ये समझते हैं, यानी जब इन हालात का उनसे तफसील से बात की जाए तो वो कहते हैं चलें जी कोई बात नहीं, वोट को इज्जत दो का बयानिया फिर जिंदा करेंगे, और हम कहेंगे कि देखो जिसने इस मुल्क को लूटा बयानिया बनाना ना बनाएंगे, फिर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद से वो हुकूमत में आ गए। ये लोगों की ना खाम ख्याली है। इमरान खान याद रखिएगा, क्योंकि उनकी बात पाकिस्तान की आवाम से हो गई है और आवाम ने लब्बैक कहा। आज भी पाकिस्तान में जब माइक लेकर बैठ जाते हैं ना तो लोगों से पूछते हैं कि इमरान खान लीडर है, सियासतदान है, या मरीम सियासतदान है, या नवाज शरीफ सियासतदान है, लीडर है, इस मुल्क को आगे कैसे और कौन लेके जा सकता है। तो लोगों को ऑप्शन देने से पहले ही इमरान खान का नाम उनकी ज़ुबान पर आ जाता है। पाकिस्तान की आवाम ना कुर्बानी को देख रही है, वो जाती उमरा के महलों को नहीं देख रही और इनकी स्टेटमेंट्स की तरफ भी नहीं देख रही। वो पाकिस्तान की आवाम इमरान खान को देख रही है। इमरान खान
کو باہر آتا ہوا وہ دیکھنا چاہتی ہے، اور یہی وہ مشکل ہے جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو اس وقت اس کا سامنا کر رہی ہے کہ اگر عمران خان باہر آیا یہ نظام کو لپیٹ دے گا، چونکہ اس کی بات پاکستان کی عوام سے ہو گئی، اور پھر ہمارا کیا ہوگا؟ تو یہ تمام لوگ مل کر اب یہ مذاکرات میں عمران خان کو گرانا چاہتے ہیں۔ کچھ لوگ پارٹی کے اندر بھی عمران خان سے بار بار بات کرتے ہیں، چونکہ ان کی بات ان سے ہوئی ہے، اور وہ جا کر اپنے طریقے سے بیانات دیتے ہیں، اور پھر رانگ نمبرز تو آپ کو بتائیے کہ پاکستان تحریک انصاف میں کافی سارے ہیں۔ فرسٹ دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوئی پاکستان کی قومی اسمبلی میں۔ پہلا خطاب کیا ہے جی خواجہ آصف صاحب نے، اور ان کی یہ بے چینی بتا رہی ہے کہ جناب سب کچھ ٹھیک نہیں ہے، اور کسی نے لکھا ہوا تھا ان کے بارے میں کہ یہ وزارت دفاع سے ان کا تعلق ہے، وزیر ہیں، وہاں پر کیا ہو رہا ہے شاید ان کو معلوم نہ ہو، لیکن جاتی امراء کی پلس کو یہ بہت خوبی جانتے ہیں۔ جاتی امراء اس وقت شش و پنج کا شکار ہے، اور وہ جاننا چاہتے ہیں کہ عمران خان سے کس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں۔ آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ ایک طرف خواجہ آصف سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، تو دوسری طرف مریم یہ تاثر دینے کی کوشش کریں کہ اڈیالہ میرے قبضے میں ہے، کہ میں چاہوں تو بجلی بند کر دوں، میں چاہوں تو ہیٹر بند کر دوں، میں چاہوں تو اے سی بند کر دوں، میں سب کچھ کر سکتی ہوں۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ سب کچھ ان کے پاس نہیں ہے۔ جو حکومت دروازے نہیں کھول سکتی، اور جس حکومت کو یہی نہیں پتا ہو کہ دروازہ کب کھلے گا، اور جس کے پاس چابی نہ ہو، وہ کس طرح سے یہ سٹیٹمنٹ جاری کرے گا؟ صرف دعوے ہی ہے نا، حقیقت نہیں ہے۔ سٹیٹمنٹ کی حد تک آپ کو یہ تمام چیزیں نظر آئیں گی کہ میں یہ کر دوں گی، میں وہ کر دوں گی، اور پھر اپنی جیل کو کمپیئر کر رہے ہیں۔ تصویریں سوشل میڈیا پہ جی وائرل ہو رہی تھی کہ ایک بیڈ ہے عالی شان قسم کا، اور عمران خان کا ایک چھوٹا سا کمرہ جس میں روم کولر ہے، اور وہ بالکل کراؤڈڈ تھا چیزوں سے، اور بہت چھوٹی سی جگہ جہاں پر عمران خان کو رکھا گیا۔ تو مریم کی جو تقریروں کے اندر آپ کو ایک کنٹرول نظر آئے گا، لیکن کنٹرول ان کا ہے جنہوں نے ان کو حکومت دی ہے۔ اور دوسری طرف خواجہ صاحب کی بے چینی، اور بے چینی کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں جی کہ حکومت کے پاس اختیارات نہیں ہیں، تو اگر ایسا نہیں ہے تو ساڑھے کول کرن کی آئے ہو، کیوں مذاکرات کرتے ہو؟ گھر جاؤ، اور جن کے پاس مذاکرات طاقت ہے تو آپ انہیں استعمال کریں۔ اچھا، اس کے اوپر نا بڑا زبردست قسم کا تبصرہ کیا ہے فواد چودھری نے۔ انہوں نے کہا جی کہ 1971 کی تقریر انہیں بہت جلدی یاد آنے والی ہے، اور یہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ دوبارہ سے زندہ کریں گے، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یہ پر تول رہے ہیں کہ اگر ان کی حکومت یا پھر ان کے سامنے کوئی اور آپشن رکھا جاتا ہے تو پھر ہم پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی رگڑا لگائیں گے۔ دیکھیں جی الٹیمیٹلی تو یہی ہونا ہے نا، رگڑے آپ لگائیں گے اور آپ اپنے بیانی سے پھرنے کی کوشش کریں گے، لیکن یاد رکھیے گا کہ جس کی بات پاکستان کی عوام سے ہو گئی ہے، اب یہ عوام آپ کو چھوڑے گی نہیں۔ اب ان کی کوشش یہ ہوگی کہ کسی طرح یہ وقت گزارا جائے، حالات کو ہینڈل کیا جائے، عمران خان کی سزاؤں کو ایکسٹینڈ کروا کے پاکستان کی عدالتوں سے ہم اپنی مرضی کا وقت حاصل کر سکیں اور ہمیں پولیٹیکل سپیس سے مل جائے۔ ایک اور جو فواد چودھری کے علاوہ جو کچھ اور لوگ بھی اس حوالے سے جو بات کر رہے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو لے کر، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ شاہد اسلم صاحب نے جی ایک جملہ لکھا کہ عمران خان مان جاؤ، کتنا ستاؤ گے ہمیں، یعنی اسٹیبلشمنٹ کو بریکٹس میں، دیکھو ہم مزید دن انتظار کر لیتے ہیں، دیکھو اب مان جاؤ، کچھ دو کے مطابق طے کر لیتے ہیں، اب اتنا بھی کیا غصہ ہے؟ فی الحال تو یہی لگتا ہے کہ ایبسلیوٹلی ناٹ۔ اور عرفان صدیقی صاحب نے بھی اس حوالے سے کچھ باتیں کہی کہ ماحول ایسا نہیں ہے، دونوں طرف سے تابڑ توڑ حملے کیے جا رہے ہیں، اور ماحول ایسا نہیں کہ بات چیت کو آگے بڑھایا جا سکے، گولہ باری کی جا رہی ہے۔ مذاکرات کا عمل عمران خان کے کہنے پر شروع ہوا تھا، اس لیے اس پر زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ابھی تک تحریری مطالبات اسپیکر، اب یہ خبر جی آ رہی ہے کہ ان کیمرہ سیشن ہوگا، اور اس کے اندر تحریری جو گفتگو ہے، مطالبات ان کو دیا جائے گا، اور اس کے بعد اس چیز کو یہ دیکھیں گے کہ آگے سے نوٹ آتی ہے یا نہیں آتی۔ میں آپ کو نا ایک خبر یہ دے دوں کہ فیصل واڈا صاحب نے، ان کی خبروں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو انفارمیشن وہ لے کر آتے ہیں، کیونکہ وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہیں، تو وہ عموماً درست ثابت ہوتی ہے۔ لیکن انہوں نے کہا تھا کہ 13 تاریخ کو پاکستان کی عوام کے لیے خوشخبری ہے، تو وہ جس کو وہ خوشخبری کہہ رہے تھے وہ فیصلہ تھا القادر ٹرسٹ کیس کا، اور اس فیصلے کی بنیاد پر وہ خوشخبری قوم کو سنا رہے تھے، لیکن وہ خوشخبری نہیں آئی۔ جو ان کے لیے خوشخبری تھی کسی اور کے لیے خوشخبری تھی، لیکن اصل میں یہ ان کے لیے ایک بری خبر ہے۔ جس دن بھی پاکستان کی عدالت یہ فیصلہ دے گی اور عدالت کھلے گی دوسری، جہاں پر اگر ان کی مرضی کا جج نہ بیٹھا ہو، تو ایک دن میں یہ فیصلہ جو ہے اڑ جائے گا، ٹھہرے گا نہیں۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں جو میں آپ کے سامنے ون بائی ون رکھ دیتا ہوں، اور سب سے امپورٹنٹ چیز ویورز آپ کو یاد رکھنی ہے
کہ سائفر میں کیا ہوا تھا. میں نے اس سے پہلے بھی اس پر تفصیل سے بات کی ہے کہ سائفر کے اندر سوال یہ پوچھا گیا عدالت کی طرف سے کہ سائفر کی کاپی کہاں پر ہے، جس بنیاد پر آپ نے پورا کیس بنایا کہ دیکھیں جی ملک کے خلاف غداری اور ایک سیکرٹ ڈاکومنٹ کو آپ نے جو ہے دنیا کے سامنے رکھ دیا. اب تفتیشی نے وہ سیکرٹ ڈاکومنٹ نہیں دیکھا جس سے اندازہ کیا جا سکے جو انفارمیشن اس کے اندر موجود ہے اس کا لیول کیا تھا، کتنی زیادہ خفیہ وہ گفتگو تھی یا پھر کوڈ جس کی وہ بات کی جا رہی ہے. تفتیشی نے نہیں دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا، لیکن کیس بن جاتا ہے. عدالت نے یہ سوال اٹھایا. اب بار بار برطانیہ کی آپ کو مثال کچھ لوگ دیتے ہوئے نظر آئیں گے کہ دیکھیں جی نیشنل کرائم ایجنسی اور ملک ریاض کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا. اگر یہ معاہدہ طے پایا تھا اور وہ خفیہ تھا اور کسی نے نہیں دیکھا تو جب تک وہ معاہدہ سامنے نہیں آتا آپ یہ بات آگے نہیں بڑھا سکتے. اور اب دوسری بات یہ ہے کہ برطانیہ ملک ریاض صاحب پہ ہے نا کہ وہ معاہدہ دکھائیں نہ دکھائیں، اور پاکستان کی حکومت کو بھی نہیں دکھایا گیا. تو معاہدہ کس نے دیکھا؟ دو پارٹی اس کے اندر آپ کو نظر آئیں گی، ملک ریاض ہے نیشنل کرائم ایجنسی. تو کیا پاکستان کی حکومت یہ کہہ سکتی ہے کہ دکھائیں؟ اور اس فیصلے کو جو دیا جائے گا اس بنیاد پر کہ ایک معاہدہ ہوا وہ تھا کیا، وہ کسی نے نہیں دیکھا. تو جب تک وہ معاہدہ آن ریکارڈ نہیں آتا یہ کیس کیسے آگے چلے گا؟ تو یہ اس کے اندر ایک بہت بڑا نقطہ ہے جس پر یہ عدالتیں ضرور دیکھیں گی اور اس کو اڑا کر رکھ دیں گی. ویورز، پاکستان میں کچھ لوگوں نے اس حوالے سے کچھ سٹیٹمنٹس بھی جاری کی اور اس کا جواب جو ہے وہ شہزاد اکبر صاحب کی طرف سے آیا اور بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے اس کا جواب بھی دیا. اور ایک صحافی جی فاروق درانی صاحب، ان کی طرف سے کہا گیا، فخر درانی، کہ شہزاد اکبر نومبر 2019 میں نیشنل کرائم ایجنسی کو ملک ریاض کے جرمانے والا سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ انہوں نے دیا. اب آپ یہ کلیم نہ پاکستان میں بیٹھ کر سکتے ہیں، آپ جو مرضی کہی جائیں کہ یہ ہوا ویسے انہوں نے یہ کیا. برطانیہ کے اندر نا ڈیفیمیشن لاز ہیں. اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو یہ ثابت بھی کرنا پڑتا ہے کہ یہ سب کچھ شہزاد اکبر صاحب کر رہے تھے. شہزاد اکبر صاحب نے جی اس کا پھر جواب دیا. شہزاد اکبر یہ کہتے ہیں کہ درانی صاحب اگر برائے مہربانی اب آپ یہی بات کہہ دیں کہ شہزاد اکبر نے کوئی بھی اکاؤنٹ این سی اے کو دیا، اپنے اخبار یہ چینل پہ برطانیہ میں نشر کر دیں تو بڑی سہولت ہو جائے گی، اسی بہانے کو شغل یہاں بھی لگ جائے گا. دیکھیں کسی کی بات سننے کے بعد آپ یہ باتیں تو کر سکتے ہیں، پروسیکیوشن جس طرح پاکستان میں کر رہی ہے، لیکن ثبوت آپ کو دینے پڑیں گے. ہم جتنی مرضی دفعہ کہیں کہ اس کیس کے اندر این سی اے سے ڈیل کس نے کی، لیکن جب تک کوئی کانکریٹ ثبوت آپ عدالت میں اپنے دفاع کے اندر پیش نہیں کریں گے یہ بات ٹھیک نہیں لگتی. اور برطانیہ میں آپ کو یہ باتیں بتانا پڑتی ہیں. پاکستان کی صحافت میں اور یہاں کی صحافت میں سر یہی فرق ہے. ایک ریزنیبل اور ذمہ دار صحافت یہاں پہ آپ کو نظر آتی ہے، پاکستان میں نظر نہیں آتی. اور پھر ہمارے جو جرنلسٹ بھائی ہیں ان کو خبریں اگر کسی نے کہہ دی نا کہ یار یہ اس طرح ہے تو وہ اس کی تحقیق نہیں کرتے. کوئی پیپرز موجود ہوں گے نا، تو اس بنیاد پر میرا خیال ہے کہ شہزاد اکبر صاحب جو ہیں وہ یہ کلیم کر رہے ہیں اور یہ دونوں طرف سے ایک نے سٹیٹمنٹ جاری کی اور دوسرے نے اس کا جواب دے دیا. اور پھر آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ فیصل واڈا صاحب جو کہتے ہیں کہ میں اپنی بات پر قائم ہوں، اور انہوں نے پھر ایک ریزننگ پیش کی کہ جناب وکیل صاحب موجود نہیں تھے، پروسیکیوشن نہیں تھی، خان صاحب نہیں آئے اور باقی لوگ بھی نہیں تھے، تو اس لیے فیصلہ جو ہے وہ لیٹ کر دیا گیا. اچھا انہوں نے نا ایک اور بھی بات کہی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ عمر ایوب 5 سیاسی جماعتوں میں رہے اور 5 پارٹیوں میں ایسی باتیں کرتے رہے، وہ سب سے زیادہ ووٹ پالیسی ہیں اور وہ 200% کمپرومائزڈ ہیں. ایک بار سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید ماسک پہن کر عمر ایوب کے گھر آئے تھے، تو انہوں نے ویڈیو بنا کے آگے دے دی. فیض حمید کو بلایا بھی انہوں نے اور بعد میں انہوں نے ویڈیو آگے پہنچا دیا. اب یہ کہاں آگے پہنچائی، دیٹ از دا مین کوسچن، اور کس کو وہ رپورٹ کر رہے تھے. یہ بڑا سنجیدہ قسم کا ایک الزام لگایا گیا ہے اور اس کے اوپر اوبیسلی عمر ایوب صاحب کو ضرور ان سے پوچھنا چاہیے اور عمر ایوب کو اپنی پوزیشن اس حوالے سے کلیئر کرنی چاہیے کہ یہ بات وہ کیا کہہ رہے ہیں. دوسری بات، اگر آپ اس قسم کی گفتگو یا سٹیٹمنٹ برطانیہ میں پوسٹ کریں تو پھر آپ کو اس کا ثبوت بھی دینا پڑتا ہے، کیونکہ پاکستان میں لاز ہیں، قانون ان کا، عدالتیں ان کی، نظام ان کا، تو آپ جو مرضی کہی جائیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ایک بات انہوں نے اور بھی کہی کہ جناب پاکستان میں تحریک انصاف کے اندر بیرسٹر علی ظفر، بیرسٹر گوہر، شیر افضل مروت اور علی محمد خان جیسے لوگ عمران خان کو جیل میں رکھ کے ان کی جان سے نہیں کھیلنا چاہتے. اب یہ ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے، اور اگر ان شخصیات کو آپ اٹھا کر دیکھیں، بیرسٹر گوہر پر بھی تحفظات ہیں لوگوں کو، بیرسٹر علی ظفر پر بھی،
علی محمد خان کے حوالے سے بھی لوگ کچھ باتیں ضرور آپ کو کرتے ہوئے نظر آئیں گے. پیشور افضل مروت کے حوالے سے بھی ایک ایپیسوڈ پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں, ان کو شو کاز نوٹس بھی جاری ہو گیا. تو یہ سب کچھ پاکستان میں, آپ کو یاد ہوگا یہ کلپ ان کا بڑا وائرل ہوا, بیرسٹر گوہر کھڑے تھے, پیچھے سے یہ آئے اور انہوں نے کہا کہ میرا بھائی شریف انسان ہے, اور وہ کہہ کر نکل جاتے ہیں. تو اس کے اوپر کافی زیادہ تنقید ہوئی. تو ایک ایسی شخصیت جس کا تعلق پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے ہے اور وہ ان لوگوں کے بارے میں بات کر رہا ہے, تو اوبیسلی دیر از سم تھنگ ٹو تھنک اباؤٹ. اور پاکستان کے لوگ جو ہیں اوبیسلی اس اسٹیٹمنٹ کو اس نظریے سے بھی ضرور دیکھیں گے کہ ایسا شخص جو اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے حوالے سے آپ کو خبریں دیتا ہے کہ 13 تاریخ بڑی پاکستان کی عوام کے لیے خوشخبری لے کر آئے گی, اور اسی دن عمران خان کا فیصلہ سنانا تھا آپ نے, لیکن دوسری طرف وہ ایسی شخصیات کے نام لے رہا ہے جن کے اوپر آپ کو بہت ساری کنٹروورسیز جو ہیں وہ نظر آتی ہیں. اور پھر آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ توشہ خانہ 2 کیس میں بریت کا یہ معاملہ ہے, اور اہم پیشرفت سامنے یہ آئی ہے کہ جس کے مطابق عمران خان ان کی اہلیہ بشرا بی بی نے توشہ خانہ 2 کیس میں بریت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے. عمران خان اور بشرا بی بی نے اسپیشل جج سینٹرل کا بریت مسترد کرنے کا فیصلہ چیلنج کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ 14 نومبر کا توشہ خانہ 2 کیس میں بریت مسترد کرنے کا ٹرائل کورٹ کا فیصلہ خلاف قانون ہے, اور دیگر کو اس میں جی ایف آئی اے اور اسپیشل جج سینٹرل کو, باقی لوگوں کو بھی اس کے اندر جو ہے فریق بنایا گیا ہے. اور دیکھیں گے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب جو ہیں یہ کیس کو کب لگاتے ہیں, چونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ 2-3 دن کے اندر ان کا کمیشن کا اجلاس ہو رہا ہے اور پھر نئے ججز آ جائیں گے, اور پھر سارے جو خان صاحب کی کیسز ہیں ان لوگوں کے حوالے جو ہیں وہ کیے جائیں گے. تو یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی تیاری ہے. میں بھی آپ کو ایک اور بھی خبر دے دوں, آپ نے نا عظمیٰ بخاری کے حوالے سے بہت ساری کلپس جو ہیں پاکستان کے میڈیا پر دیکھے ہوں گے, سوشل میڈیا پر, جہاں ماضی میں نواز شریف صاحب پر تابڑ توڑ حملے کر رہی ہیں, اور مریم نواز کے اوپر بھی انہوں نے تابڑ توڑ حملے کیے, اور اسکول کے بچوں کا وہ حوالہ آپ کو دیتی ہوئی نظر آتی ہیں. یہ سیاستدان نہ بھول جاتا ہے کہ کل کو جب وقت بدلے گا تو یہ ویڈیوز کس طرح سے ان کا تعاقب کریں گی, اور ماضی کے ان کے بیانات مریم نواز اور نواز شریف کے حوالے سے, اور پھر جو کچھ آج وہ کہتی ہیں میڈم سی ایم کے بارے میں, اور پھر تو اس کا ایک تقابلی ایک جائزہ ویڈیو کلپس کی شکل میں حامد میر صاحب نے آج اپنے پروگرام میں چلا دیا, چونکہ یہ ویڈیو کلپس اتنے زیادہ وائرل ہوئے جس میں عثمان بخاری کو لے کر تنقید ہو رہی ہے. پھر ایک دوسری چیز یہ بھی ہوئی کہ ماضی میں شیخ وقاص اکرم صاحب جو تھے انہوں نے القادری ٹرسٹ کیس کے حوالے سے کیا باتیں کہی, اور اب ان کے کیا خیالات ہیں, اس کا بھی کمپیریزن انہوں نے اپنی اس ویڈیو میں کیا. تو پاکستان کے اندر سیاستدان نے یہ بھول جاتا ہے کہ کل کو وقت ایک جیسا نہیں رہے گا, اور ماضی اس کا تعاقب کرتا ہے. آج عمر ایوب صاحب جو 5 پارٹیوں کا حوالہ وہ دے رہے ہیں, فیصل واڈا, وہ اس بنیاد پر دے رہے ہیں. تو سیاستدان جب جماعتیں تبدیل کرتا ہے تو اسے سیاست کو اس حد تک رکھنا چاہیے کہ کل کو اگر اس نے یو ٹرن لینا پڑے تو اس کے پاس کچھ تو روم ہو, کچھ تو ریزننگ ہو کہ وہ یو ٹرن کیوں لے رہا ہے. لیکن یہ کلپ جو ہے وہ حامد میر صاحب نے پھر سے چلایا. اور اس آخر میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ علیمہ خان کی ایک اسٹیٹمنٹ ہے جو انہوں نے 190 بلین پاؤنڈ کیس کو لیٹ کرنے کے حوالے سے دی, اور وہ یہ کہتی ہیں کہ ڈیل کا دباؤ پاکستان تحریک انصاف پر نہیں حکومت پر ہے, تبھی سزا مؤخر جو ہے وہ کی گئی ہے. پھر انہوں نے یہ بھی اسٹیٹمنٹ جاری کی کہ پی ٹی آئی خود جلد اس کیس کا فیصلہ چاہتی ہے. عمران خان کے صرف 2 مطالبات ہیں, حکومت کا اب تک کوئی مطالبہ سامنے نہیں آیا. عمران خان اور بشرا بی بی کے نہ آنے پر 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا فیصلہ تیسری بار مؤخر جو ہے وہ کیا گیا. جج ناصر جاوید فیصلہ سنانے کے لیے 8:30 بجے وہاں پر موجود تھے, اور نیب کی 5 رکنی پروسیکیوشن ٹیم 9:30 بجے اڈیالہ جیل پہنچی. تو جس نے فیصلہ سنانا تھا وہ موجود ہے, پروسیکیوشن لیٹ ہے. لیکن اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو خان صاحب کی ٹیم ہے وہ کیوں چاہتی ہے کہ جلد سے جلد, چونکہ جی تاخیر تو ان سے ہوئی ہے اور 1 سال ہو گیا ہے. 5 کے قریب ججز جو ہیں اس کیس کے اندر دیکھنے کو ہمیں ملے. محمد بشیر جن کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اور پھر ان کو ہسپتال منتقل کیا گیا, اور انہوں نے رخصت لینے کی بات بھی کی, تو ریٹائرمنٹ سے پہلے انہیں کہا گیا کہ آپ فیصلہ کر کے جائیں, لیکن ان کی ریٹائرمنٹ آ جاتی ہے اور پھر مزید ججز بھی اس کے اندر چینج ہوتے رہے. یہ اس کیس کو لنگر آن اس لیے کیا گیا کہ اگر کسی اور کیس کے اندر عمران خان کو سزا نہیں ہوتی اور کلین چٹ مل جاتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے, تو ہم پھر مزید کیسز کی بنیاد پر عمران خان کو مزید جیل میں رکھیں گے. تو یہ اسی ایک سلسلے کی کڑی آپ کو نظر آ رہی ہے. ویسے اس کیس کے اندر پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے کہ فیصلہ جلد سے جلد ہو,
और इसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाए। ये हमारी आज की नशिस्त थी। अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा। अगली वीडियो में जल्द आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।